अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस हदीस पर बात कर रहे हैं वो अरकान इस्लाम के हवाले से है। जी बच्चों, आज हदीस अरकान इस्लाम के हवाले से है। आप लोग जो अपनी हदीस की बुक्स हैं उसमें से देख लीजिएगा कि हदीस का नंबर कौन सा बन रहा है। ठीक है, सम टाइम प्रिंटिंग की वजह से आगे पीछे वर्ड हो जाते हैं हदीस की नंबरिंग, इसलिए आप ज़रा उसको देख लीजिएगा। टाइटल आप देख लें, अरकान इस्लाम के नाम से है। ठीक है, तो अरकान इस्लाम में इस हदीस के हवाले से हम कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 अरकान पर जो है वो रखी गई है। इस गवाही पर कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और नमाज कायम करने पर और ज़कात देने पर और बैतुल्लाह का हज करने पर और रमज़ान के रोज़े रखने पर। ये हदीस मुबारका जो है वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अब इस हदीस मुबारका में सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस की गई है वो तौहीद है, तौहीद के हवाले से, और उसके बाद जो है रिसालत के हवाले से। ठीक है, अब तौहीद क्या है, सबसे पहले हमें अक़ीदा तौहीद को समझना जो है वो ज़रूरी है। और अक़ीदा तौहीद जो है हमारे ईमान का एक बहुत अहम रुकन है। ठीक है, और अक़ीदा तौहीद पर ईमान लाना इस्लाम के बुनियादी ईमानियात में से है और बुनियादी अरकान में से भी है, और इस्लाम ने इसकी अहमियत जो है वो बहुत क्लियरली बयान की है। तौहीद में अल्लाह ताला की ज़ात को, सिफ़ात को और उस ज़ात के और सिफ़ात के तकाज़ों में यकता मानना है, जबकि रिसालत में तमाम अंबिया की रसालत को मानने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ख़साइस के साथ अल्लाह ताला का रसूल और आखिरी नबी मानना है। ठीक है, अब तौहीद जो है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार करना है, और जितने भी अंबिया और रसूल आए उन तमाम ने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तौहीद की सबसे पहले जो है वो दावत दी। ठीक है, और जितने भी हम अगर इल्हामी मज़ाहिब को पढ़ें और देखें तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अक़ीदा तौहीद जो है हर नबी और हर रसूल ने इसी को ही जो है वो फोकस किया था सबसे पहले। अब कुरान में हमारे लिए क्या दलाइल हैं अक़ीदा तौहीद के हवाले से, सबसे पहली जो चीज़ है सूरत इखलास। ठीक है, सूरत इखलास पढ़ें आपको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का बहुत क्लियरली जो है वो पता चल जाएगा। कुरान में और भी बहुत सारी आयात मुबारका हैं, लेकिन जो मुख्तसर तौर पर तौहीद और जामे तौर पर तौहीद का जो है वो दर्स देती है वो सूरत इखलास है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला जो है वो फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कि कहो अल्लाह एक है। अब अल्लाह तबारक व तआला के वाहिद और यकता होने की ये सबसे बड़ी दलील ये सूरत मुबारक है। ठीक है, अब हम जो हैं वो सूरत इखलास के हवाले से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अहले कुफर अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत से सवालात करते थे, तो उन सवालात के जवाबात जो हैं वो बहुत क्लियरली जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत मुबारका में बयान किए हैं। ठीक है, कि ना ही जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने पैदा किया है, और ना ही जो है वो किसी से पैदा हुआ है, यानी कि उनके अल्लाह तबारक व तआला के माँ बाप नहीं हैं। लेकिन उसके बाद तौहीद के हवाले से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो है वो तौहीद पर कारबंद रहने का हुक्म है, क्योंकि शिर्क जो है वो जितने भी गुनाह हैं उन सब में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ज़ुल्म अज़ीम जो है वो करार दिया गया। दूसरा जो चीज़ है अक़ीदा रिसालत। ठीक है, रिसालत क्या है, यानी कि
جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں ان پر ایمان لانے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں ان کی رسالت کو ماننے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے خصائص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور نبی ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم رسالت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو رسالت میں ہم کسی بھی نبی کی رسالت کا انکار نہیں کرتے، کسی بھی نبی کو یا رسول کو رسالت کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہم تمام انبیاء اور رسول کتنے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش ہیں۔ اب ہم ان تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ بتایا، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی انبیاء اور رسول آ چکے ہیں ہم ان تمام کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے، لیکن ہم عمل کس پر کرتے ہیں؟ ہم عمل جو ہے وہ شریعت محمدی پر کرتے ہیں، کیونکہ باقی جتنے بھی حوالے سے ہم بات کریں تو وہ تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، ہم صرف اور صرف رسالت محمدی پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ اگلا جو رکن ہے وہ نماز ہے۔ اب نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ صلاۃ کے لفظ استعمال کیے ہیں، اور ارکان اسلام میں دوسرا اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ اس کا ذکر مختلف جو ہے وہ نویتوں سے کیا گیا ہے۔ احادیث میں بھی اس کی فرضیت اور اہمیت، اجر و ثواب اور نماز ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعیدوں کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 30 بار واضح طور پر اس طرح حکم دیا گیا، اقیموا الصلاۃ، یعنی کہ نماز ادا کرو۔ حدیث مبارکہ میں بھی نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا، کہیں نماز کو جنت کی کنجی اور کہیں جو ہے نماز کو مومن کے معراج اور آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے، الصلاۃ عماد الدین، یعنی کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ترک کر دیا اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ ادائیگی نماز سے بہت سے انفرادی، اجتماعی اور معاشرتی فوائد جو ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ مسلمان پر دن میں 5 دفعہ جو ہے وہ فرض ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب معراج شریف کے موقع پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نماز جو ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور تحفہ جو ہے وہ پیش کی۔ اس کے بعد اگلا جو رکن ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ اب زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ پاک و صاف کرنا اور بڑھنا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد کسی صاحب نصاب کا شرعی طریقہ کار کے مطابق مصارف زکوٰۃ میں سے کسی مصرف پر 2.5% سالانہ کے حساب سے اپنے مال سے زکوٰۃ خرچ کرنا جو ہے وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور نماز چونکہ جسمانی عبادت ہے تو زکوٰۃ خالصتاً مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اس میں کمی نہیں بلکہ بڑھاوا ہوتا ہے، بڑھوتی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد بار جہاں اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے وہاں آت الزکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت وعیدیں سنائی گئیں۔ حدیث میں بھی زکوٰۃ کے بہت سے پہلوؤں کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ کو جو ہے وہ اسلام کا خزانہ قرار دیا گیا۔ یہ بھی فرمایا کہ اپنے مالوں کی حفاظت
زکوٰۃ کی ادائیگی سے کرو۔ زکوٰۃ کی فرضیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام انسانیت کی خدمت کا دین ہے اور اس میں روحانیت کے علاوہ مادی ضروریات کی تکمیل کی بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں 8 مصارف کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید میں یعنی کہ جن پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سب سے پہلی جو چیز جو مصارف اس میں فقراء آتے ہیں، پھر مساکین، زکوٰۃ کے عملے کا محکمے کا جو عملہ ہے وہ آتا ہے، تالیف قلب آتے ہیں، قید سے رہائی کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، اور قرض کی ادائیگی کے لیے، طالب علم یا مدرسے کے لیے، اور پھر مسافر کے لیے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے لیے اور کیا جو ہے وہ حکم نازل فرمایا ہے کہ یہی مال جو ہے وہ ان کو قیامت کے دن ان کے جسموں پر جو ہے وہ داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں پر جو ہے اسی مال کو جو ہے وہ داغا جائے گا۔ مال کی جو ہوس ہے وہ انسان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، انسان بہت زیادہ حریص ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام جو کہ معاشی طور پر ہے، زکوٰۃ کا نظام متعارف کروایا تاکہ جو لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کی جو ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے کس طرح مدد کی جا سکتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے۔ اگلا جو ارکان ہے وہ روزہ ہے۔ اب روزہ جو ہے عربی میں صوم اس کو کہتے ہیں، اور جس کے معنی رکھنا کہ ہے اسلام میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ کسی مسلمان کا خود کو کھانے پینے، روزہ توڑنے والے تمام امور سے جو ہے وہ خود کو بچا کر رکھنا روزہ کہلاتا ہے، اور روزہ تمام شریعتوں میں فرض تھا۔ البتہ اس کے ہر دور میں مسائل جو ہیں وہ مختلف رہے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف امت محمدی پر ہی روزے فرض تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو شریعتیں نافذ تھیں ان میں بھی جو ہے وہ روزے فرض تھے۔ اب ان کے مسائل مختلف رہے۔ روزہ رکھنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صرف وصف کو اختیار کرتا ہے، اور اس سے انسان میں تزکیہ نفس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کی فرضیت کا مقصد تقوی، شکر اور ہدایت کا جو ہے وہ اصول بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور روزے کے بھی انسانی زندگی پر بہت سارے مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، جس میں تقوی ہے، ضبط نفس ہے، اخلاص ہے، ہمدردی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر اہم جو ہے وہ مکمل طور پر یقین، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں۔ اور میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی صحت پر جو ہے وہ مثبت اثرات پڑتے ہیں، اور بہت سی بیماریوں سے انسان کو جو ہے وہ چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو رکن کے حوالے سے ہم بات کریں، حج ہے۔ اب حج جو ہے اس کے جب ہم مفہوم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لغوی معنی زیارت کرنے کے، اور اصطلاح میں اس سے مراد ایام حج یعنی کہ 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک مخصوص مناسک کے حج ادا کرنے کو حج جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہر صاحب نصاب شخص پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح ہر صاحب استطاعت شخص پر بھی جو ہے وہ حج فرض ہے۔ اور صاحب استطاعت کس کو کہا جاتا ہے؟ اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس
سفر حج اور اس کے متعلقہ اخراجات اپنی غیر موجودگی میں اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات کے لیے رقم موجود ہو، اور حج کی فرضیت کا جو حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر جو ہے وہ 97 ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور ان لوگوں پر اللہ نے حج بیت اللہ فرض قرار دیا جو اس کے راستے کے اخراجات کی طاقت رکھتے ہیں۔ حج بڑی مقبول عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار جو ہے وہ حج کیا، ٹھیک ہے، اور حج کی ادائیگی سے انسان کے گناہوں کی جو ہے وہ معافی ہو جاتی ہے، اور انسان میں مساوات، اجتماعی قوت کا اظہار، عالمگیر رابطہ اور اطمینان قلب جیسے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حج کرنے سے انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے یہ ابھی پیدا ہوا ہو، اور اگر استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو دنیا و آخرت میں تباہی اور بربادی ہے۔ اسلام کے یہ بنیادی ارکان ہر نبی کی شریعت میں رہے، البتہ اس کے طریقہ کار اور دیگر مسائل میں جو ہے وہ فرق رہا ہے۔ ان ارکان کی فرضیت کو عقیدتاً ماننا فرض ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کا انکار انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ ان کی ادائیگی بھی فرض ہے، اور ان کے بغیر شرعی عذر کو ترک کرنا بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔